आओ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान अल्लामा मोहम्मद ताहिर ज़मान क़ादरी नक्शबंदी आपकी तरफ हम चलते हैं। यकीनन आपने सोचा होगा जो हमने अपने नाज़रीन को सिखाना है, क्योंकि ये अमल सीखने सिखाने वाला है। तो नाज़रीन आओ मज़हबी सकालर की तरफ चलते हैं, उनकी अजीम अंदाज में जो गुफ्तगू है हम उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नूर रमज़ान की ट्रांसमिशन के तमाम अहबाब का शुक्रिया और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत सआदतों और रहमतों की घड़ियों में लोगों तक अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुँचा रहे हैं। अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक के महीने की शान तो वरा उल वरा है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आम दिनों की निस्बत में रमज़ान मुबारक के महीने के हर दिन में एक की जाने वाली नेकी का सवाब 700 गुना कर दिया जाता है। तो माशाल्लाह आप बेशुमार रब और रसूल के अहकामात लोगों तक पहुँचाकर बेशुमार नेकियां इकट्ठियाँ कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी मज़ीद इल्म उम्र में बरकतें अता फरमाए। जैसा कि आपने हुक्म फरमाया है कि अज़मत वालिदैन के हवाले से चंद गुज़ारिशात में आपके सुनने वाले नाज़रीन और सामईन की बारगाह में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह करीम ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अज़ल के दिन से लेकर अबद के दिन तक अल्लाह की ज़ात ने वाज़े लफ्ज़ों में पैगाम जो अम्बिया अलैहिस्सलाम आकर लोगों तक पहुँचाते रहे कि इबादत सिर्फ़ एक अल्लाह की ही है, अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई ज़ात सजदे के लायक नहीं। और आगे अल्लाह की ज़ात ने इसी आयत में एक ही आयत में बातें दो कर दी। फरमाया कि इबादत सिर्फ़ एक अल्लाह की करनी है, व बिल वालिदैनि इहसाना, और एहसान अपने माँ बाप के ऊपर करना है। तो दो बातें एक ही आयत में करने की क्या वजह थी? इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि रब की ज़ात ने दो बातें एक आयत में करके बता दिया है कि तेरी इबादत जो तू रब की कर रहा है और एहसान जो माँ बाप पर कर रहा है वो अलहदा नहीं है। ये दोनों ही इबादत हैं। एक तरफ तू रब को सजदा करके इबादत कर रहा है और दूसरी तरफ तू अपने वालिदैन पर एहसान करके रब की बारगाह में इबादत इकट्ठी कर रहा है। एक तरफ बंदा सारी रात एक जो है ना अपनी सारी रात एक ही सजदे में गुजार दे, सारी रात एक ही रकू में गुजार दे, सारी रात एक ही क़याम में गुजार दे, और दूसरी तरफ सुबह उठकर उसके वालिदैन अगर उस पर नाराज हैं तो वो सारी रात की इबादत रब को कबूल नहीं है। इस आयत में अल्लाह की ज़ात ने ये बात हमें वाज़े लफ्ज़ों में समझा दी है कि भाई इबादत जब भी करने लगा है सबसे पहले देख तेरे माँ बाप तेरे पे राजी हैं कि नहीं राजी। मेरे महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा चाहता है मैं देखूं मेरा रब और रसूल मेरे पे राजी हैं, तो फरमाया अपने वालिदैन को देख ले। अगर तेरी माँ और तेरा बाप तेरे पे राजी हैं तो अर्शों पर रब और फर्श पर मोहम्मद मुस्तफ़ा भी तुझ पर राजी हैं। एक बंदा नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब भी कमाई करके शाम को लेके आता हूँ तो मेरा वालिद कहता है कि तेरी कमाई मेरी है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरा फैसला फरमाएं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा फैसला ऐसे नहीं फरमाया जाएगा, बल्कि जा तू अपने वालिद को साथ लेके आ। अब वालिद भी साथ लेके नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बंदा हाजिर हुआ। मेरे महबूब ने फरमाया हाँ भाई बता तेरा क्या मसला है। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लम, जब भी मैं कमाई करके लेके आता हूँ ना तो मेरा बाप कहता है कि ये कमाई मेरी है, ये पैसे मुझे दे दे। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या ये बच्चा ठीक कह रहा है? तो उसके बाप ने कहा हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाल करने वाले सुन ले, तू तो सिर्फ पैसों की बात कर रहा है, तेरे पैसे भी तेरे बाप के हैं और तू भी तेरे बाप का है। तेरे बाप के तेरे पर इतने एहसान है, पैसों की तो औकात ही कुछ नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप काबे का तवाफ कर रहे हैं और आपके सामने एक बंदा काबे का तवाफ कर रहा है और उसने अपनी माँ को अपने कंधों के ऊपर उठाया हुआ है। काबे का तवाफ मुकम्मल होता है। हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में वो बंदा हाजिर होता है, अर्ज करता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया?
تو حضرت سیدنا امیر المومنین نے فرمایا خدا کے بندے تو ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، ابھی تو ماں کی اس تکلیف کا روا نہیں ہو سکا جو تکلیف تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے برداشت کی تھی، تو ماں کے احسان کی بات کرتا ہے۔ ذرا اس آیت پاک پر ہم غور تو کریں، رب فرما رہا ہے احسان کا حکم ہو رہا ہے، احسان کا، تو احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کسی کی دی ہوئی چیز واپس پلٹا دینے کا نام احسان نہیں ہے، بلکہ کسی کی دی ہوئی چیز جو ہے اس کو آنے والے وقت میں اگر تمہارے سے کوئی چیز درکار ہو تو اس سے زیادہ اسے دے گا، پھر احسان ہوگا۔ والدین نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی اولاد پر اتنے احسان کر دیے، اب بڑھاپے میں جا کر والدین کو اپنی اولاد کے احسان کی ضرورت ہے۔ اب اولاد کا فرض بنتا ہے کہ جس طرح ماں نے، جس طرح باپ نے بچپن میں جب زبان تھی لیکن تجھے بولنا نہیں آتا تھا، تجھے بولنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ تیرے ہاتھ تھے، تجھے چیز پکڑنے کا سلیقہ نہیں تھا، کس نے سکھایا؟ تیرے پاؤں تھے لیکن تجھے چلنے کا سلیقہ نہیں تھا، کس نے سکھایا؟ جنہوں نے یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں ان ہستیوں کا نام ماں اور باپ ہے، جس کا نعم البدل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آئیں رمضان کی ان سعادتوں میں پکا اور پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اپنے والدین کے ساتھ محبت کا کردار ادا کریں گے، وہ محبت کا کردار جو میرے آقا و مولا احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، جو صحابہ اکرام نے ہمیں بتایا ہے، جو حضرت سیدنا امام حسن و حسین نے ہمیں بتایا ہے۔ آئیں اس عقیدے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ اپنے والدین کی عظمت اور شان کا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے ساتھ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور زندگی کے اندر ان کی قدر کریں۔ مرنے کے بعد جناب والا بندہ چارپائی اٹھا اٹھا کر کہے کہ آج ماں میری بولے، آج ماں میرا بولے، تو تب انہوں نے نہیں بولنا۔ اصل میں اگر ان کے ساتھ تمہاری محبت اور خلوص چاہتے ہو کہ ہو تو وہ زندگی کے اندر ہو، ان کی اگر قدر کرنا چاہتے ہو تو زندگی کے اندر کرو، اور دنیا تو ویسے بھی گول ہے۔ آج اگر اپنے والدین کے ساتھ بندہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا تو کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گی۔ اگر آج آپ کا کردار اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کل کو آپ کی اولاد آپ کی تابعدار ہوگی، وہ بھی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ اس بزرگ کو بخوبی ہمارے سامنے اجاگر کرتی ہے کہ کون اقبال ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے ساری زندگی ڈاکٹر اقبال کو اپنے نے سوال کیا کہ ماں جی آپ اقبال کو اپنا دودھ کیوں نہیں پلایا؟ تو اقبال کی ماں کہنے لگی کہ اقبال کا جو باپ ہے وہ بینک میں نوکری کرتا ہے، اقبال کا باپ بینک میں نوکری کرتا ہے، اور آپ کی کمائی میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا لقمہ آ جائے جو حلال کا نہ ہو، میں نہیں چاہتی کہ میرے اقبال کے پیٹ میں وہ دودھ جائے جس دودھ میں کوئی حرام کا لقمہ شامل ہو۔ تو پھر اقبال بھی تو اقبال ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب آپ باہر سے ہند میں تشریف لائے نا تو جو بندہ آپ سے ملتا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا، جو ملتا دائرہ۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں بندہ کیا کرتا ہے۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے آئے، 90 کے قریب لوگ اکٹھے ہو کے آئے، آ کے جناب اللہ لوگوں سے پوچھتے ہیں اقبال نے کہا جی فلاں جگہ پہ ایک بندہ بیٹھا ہے، کلین شیف ہے، 3 پیس اس نے پہنا ہوا ہے، فلاں جھوپڑی ہے اس میں نوجوان بیٹھا ہے۔ وہ بندے آئے، آ کے کہنے لگے آپ اقبال ہو؟ فرمایا پتہ نہیں۔ بندے چلے گئے، 2 سے پوچھا، 3 سے پوچھا، 4 سے پوچھا، صبح سے شام ہو گئی، 400 بندے سے پوچھا، 400 کے 400 بندے نے کہا وہی اقبال ہے۔ بندے آ کے بیٹھ گئے، آ کے کہنے لگے آپ ہی اقبال ہو، آپ ہی اقبال ہو، آپ ہی اقبال ہو۔ فرمایا کیسے مانتے ہو کہ میں اقبال ہوں؟ انہوں نے کہا کہ صبح سے لے کر شام تک 400 بندے سے پوچھا، 400 بندے نے کہا آپ ہی اقبال ہو، تو آپ ہی اقبال ہو۔ فرمایا کیسے بندے ہو؟ 400 بندے کے کہنے پہ مجھے اقبال مانتے ہو اور 1,24,000 انبیاء کے کہنے پر رب کو ایک کیوں نہیں مانتے؟ بہت اعلیٰ بات، بہت اعلیٰ۔ بھائی 400 بندے کے کہنے پر مجھے تو اقبال مان رہے ہو، تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے کہنے پر رب کو ایک کیوں نہیں مان رہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو، ہم بھی ماننے کو تیار ہیں۔ پیچھے کیا تھا؟ پیچھے ماں کی تربیت تھی، ماں کی تربیت تھی، پیچھے ماں نے رزق حلال کھلایا اقبال کو۔ آج اگر ہماری اولاد، یہ دعوت فکر دے رہا ہوں،
آج اگر ہماری اولاد ہمارے گلمے کی طرف آ رہی ہے، آج اگر ہماری اولاد ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، آج اگر ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھے الفاظ استعمال نہیں کر رہی، تو ہمیں اپنی کمائی پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری حدیث پاک نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی تھی، حضور فلاں صحابی ہیں، وہ فجر کی نماز کے بعد نہ تو دعا کا انتظار کرتے ہیں، نہ سلام کا انتظار کرتے ہیں، جلدی سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل آئیں گے تو ان سے دریافت کریں گے۔ حالانہ اللہ کی ذات نے تو ہر چیز کا علم میرے محبوب کو عطا کیا ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے درس کے لیے تھا، میرے اور آپ کے لیے سبق تھا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگلا دن آیا، صحابی نے نماز پڑھی، جب جانے لگے تو میرے محبوب نے فرمایا غلام ٹھہر جاؤ، کیا مسئلہ ہے، اتنی جلدی کیوں جاتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور میرا ہمسایہ جو کافر ہے اس کی اور میری دیوار اکٹھی ہے، سانجھی دیوار ہے، یا رسول اللہ اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، جب صبح مدینے میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں، تو یا رسول اللہ میں جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ کھجوریں میں اکٹھی کر کے اپنے ہمسائے کے گھر میں جو ہے نا چھوڑ آتا ہوں، تاکہ کوئی حرام کا لقمہ میری اولاد کے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ بغیر اجازت کوئی ایک لقمہ میری اولاد کے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ تو سارے صحابہ اکرام خاموش ہو گئے، حضرت عثمان غنی خاموشی سے اٹھے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کے اس غلام کو جلدی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا عثمان کیوں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں وہ کھجور کا درخت ہی خرید آیا ہوں، میں وہ کھجور کا درخت، دیکھیں نا حلال کھانے کی کوشش تو کریں، حلال کھانے کی جناب والا کوشش تو کریں، ایسے ایسے وسائل اللہ عطا کرے گا بندے کو کہ بندے کی سوچ بھی نہیں ادھر جاتی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھجور کا درخت ہی خرید آیا ہوں، اب چاہے وہ کافر کھائے چاہے آپ کے یہ غلام کے بچے کھائیں، میں نے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ تو آئیں آج زندگی کے اندر اپنے والدین کی قدر و قیمت کریں، اپنے والدین کے ساتھ زندگی کے اندر حسن و سلوک کریں، انشاءاللہ جب ہمارے اوپر وقت آئے گا ہماری اولاد بھی اسی طرح ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرے گی۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے پر دل یار تک نہ پہنچے۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ اپنے عظیم سکالر کی طرف چلتے ہیں، مولانا طاہر زمان قادری نقشبندی صاحب اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ محترم، آپ نے بڑی خوبصورت عکاسی کی ہے، اس میں الحمدللہ والدین کی جو محبت اور ہمارا عقیدہ بھی الحمدللہ پختہ ہو گیا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر بھی اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور جانے کے بعد بھی خدمت کرتے ہیں۔ زندگی کے اندر ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں، ان کی جناب والا پیروی کرتے ہیں جو وہ حکم دیتے ہیں، اور جانے کے بعد ان کے دوستوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں آؤ یار رب کا ذکر کر کے رب کو راضی کرے تاکہ وہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ تو الحمدللہ آپ نے عقیدے کی بھی عکاسی کر دی اور والدین کی خدمت کا بھی ذکر کر دیا۔ والدین کی خدمت کا اگر ذکر ہم شروع کریں تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن والدین کے احسانات نہیں پورے ہو سکتے کہ ان کے کتنے احسانات ہیں ہم پر۔ پنجابی کی بڑی خوبصورت مثال ہے، سننے والے سامعین کو بالخصوص سمجھ آ جائے گی۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ذرا غور کریں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں جناب والا جس بابے دی روٹی پکا رہی ہوتا بھی تو کوئی شان مقام ہے نا۔ آج ہمارا جو دور چل رہا ہے، اس دور میں صرف بندہ انہیں جناب والا گاڑی کے پیچھے لکھایا ہوتا ہے، جناب کسی نے کسی جگہ لکھوایا ہوتا ہے جی یہ میری ماں کی دعا ہے۔ او بھائی باپ نے تمہارا کیا نقصان کیا؟ ماں کا مرتبہ اور شان بڑی ہے۔ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بندہ حاضر و عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا تیری ماں کا۔ دوسری بار پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری بار پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی بار عرض کی یا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حق زیادہ میری ماں کا ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل، تجھ پر حق زیادہ تیری ماں کا ہے پر ادب زیادہ تیرے باپ کا۔ ماں کا حق تجھ پر زیادہ ہے، لیکن باپ کو نہ بھول جائیے گا کہ بھائی ماں کا ادب ہے تو باپ کا کچھ نہیں ہے۔ جتنا ادب اور احترام ماں کا ہے اتنا ہی ادب اور احترام اور مرتبہ باپ کا ہے۔
قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اللہ کی ذات نے خدمت کا حکم دیا ہے، تو کوئی بھی آیت ایک بھی ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں رب نے صرف ماں کا حکم دیا ہو، بلکہ جدھر بھی ذکر فرمایا ہے والدین کا فرمایا۔ جتنا درجہ ماں کا ہے اتنا درجہ ہی باپ کا ہے، تو دونوں کو برابر دونوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ تفسیر بڑے واضح لفظوں میں ہمارے سامنے فرمائی کہ جب والدین میں سے ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے تو فرمایا اف ولا تنہرہما، کہ تمہیں اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ کتنا مرتبہ اور شان والدین کی ہے، اور آج اگر ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں تو صرف اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تعلیم چھوڑ دی، اپنے بزرگوں کی تعلیم چھوڑ دی، اپنے بڑوں کے احکامات چھوڑ دیے، جس وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، روئے زمین پر جتنے بھی ولی گزرے ہیں، ہر ولی کے پیچھے اس کی ماں کی دعا ہے، ہر ولی کے پیچھے اس کے باپ کی خدمت ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، شیخوں میں سب سے بڑے جو شیخ گزرے ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، 11ویں والے پیر، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پیچھے ماں کی تربیت ہے۔ نقشبندیوں کے امام، نقشبندیوں کے امام جناب والا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پیچھے والدین کی خدمت ہے، پیچھے ماں کی دعا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس کو بھی روئے زمین پر اللہ کی ذات نے ولایت عطا فرمائی ہے، اس کے پیچھے اس کے والدین کی جناب والا دعا ہے، اس کے پیچھے اس نے وہ کی ہوئی محنت ہے جو زندگی کے اندر اس نے اپنے والدین کی خدمت کی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، تو جناب والا اس نوجوان کو اس کی زندگی کے اندر اس کے والدین کی خدمت ملی، اس نے خدمت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی یہ جو بات ہے وہ نقل کی آپ نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا اڑتا ہوا، رب کی ذات نے حکم فرمایا سلیمان اپنا تخت زمین پر اتار لو۔ آپ نے تخت زمین پر اتارا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ خیر ہے، فرمایا یہ جو سامنے پانی چل رہا ہے نا، یہ جو سامنے دریا چل رہا ہے، اس دریا کے اندر ایک سفید یاقوت کا درخت کا بنا ہوا جناب والا ایک محل ہے، سفید پتھروں کا تیار ہوا ایک محل ہے، تو اس محل کو باہر نکالا جائے۔ آپ نے حکم فرمایا، چونکہ ہر چیز آپ کے تابع تھی، آپ نے حکم فرمایا تو جناب حضرت آصف بن برخیہ اور چند جن آپ کے ساتھ گئے، وہ محل اٹھا کے باہر لایا گیا۔ محل کا تالا کھولا گیا تو اندر ایک نوجوان تسبیح پھیر رہا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اس بندے سے مخاطب ہوئے، فرمایا نوجوان ادھر کب سے بیٹھا ہے؟ اس نے کہا جناب 100 سال گزر گیا ہے۔ کیا کر رہے ادھر؟ کہا جی حضور رب کی تسبیح کر رہا ہوں۔ فرمایا اتنی جناب والا تگڑی تسبیح رب کی ذات نے اتنا مرتبہ اور شان کس وجہ سے تجھے بخشی، کتنی عبادت کی، کتنی ریاضت کی، جو اتنا بڑا تجھے انعام ملا ہے کہ جناب پانی کی تہ کے اندر تو بیٹھ کر رب کا ذکر کر رہا ہے اور 100 سال گزر گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوال پر نوجوان نے کہا حضور نہ تو میں نے تسبیحاں پھیر کے یہ مقام حاصل کیا ہے، نہ جناب والا میں نے کوئی سجدے کر کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ جب میں جوانی کو پہنچا تو میرے ماں اور باپ دونوں بیمار ہو گئے، وہ جناب والا بستر پر آ گئے، میں نے اور کچھ نہیں کیا، ان دونوں کی خدمت کی ہے۔ جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو میری ماں نے دعا کی، یا اللہ آج کے بعد میرے بیٹے کو اپنی اس طرح عبادت کرنے کا موقع دینا جیسے اس نے میری خدمت کی ہے۔ جب میرے باپ کا آخری وقت آیا تو میرے باپ نے دعا کی، بارک تعالیٰ میرے بیٹے کو اپنی عبادت اس طرح کرنے دینا کہ شیطان بھی اس کے قریب سے نہ گزر سکے۔ تو 100 سال ادھر گزر گیا عبادت کرتے ہوئے۔ بھائی آج ہم اپنے بزرگوں کی تعلیم سے دور ہو گئے، آج ہم اپنے بڑوں کی تعلیم سے دور ہو گئے، جس وجہ سے آج ہم زمانے میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آئے اپنے بڑوں کی تعلیم دیکھیں، اپنے بڑوں کا جناب والا دیا ہوا پیغام دیکھیں کہ ہمارے بڑے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں اپنے والدین کو راضی کروں، عرشوں کا رب بھی آپ پہ راضی ہو جائے گا۔ ہمارے بڑے بتا رہے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے اپنے والدین کی خدمت کر کے بتایا ہے، اپنے بڑوں کی خدمت کر کے بتایا ہے کہ بھائی جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ بندہ حاضر ہوا، جہاد کا عالم تھا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی حضور اس کی ماں گھر پہ بیمار ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے سوال کرنے والے کیا تیری ماں زندہ ہے؟
اس نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل میری ماں زندہ تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی ہم اپنے بڑوں کی تعلیم سے دور ہو گئے، اپنے اسلاف کی تعلیم سے دور ہو گئے، اہل بیت و اطہار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی تعلیم سے دور ہو گئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دور ہو گئے، قرآن کی تعلیم سے دور ہو گئے، جس وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے۔ آئیں اللہ کے کلام کو، محبوب کے فرمان کو اور اپنے بڑوں کی باتوں کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دیں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، انشاءاللہ قبر بھی بہتر ہوگی اور حشر بھی بہتر ہوگا۔ اللہ آپ کے اس ٹرانسمیشن کو شاد اور آباد فرمائے۔